औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी सूरह कहफ़ हम कर रहे हैं और आज हम दूसरा रुकू करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि कल जो पहला रुकू किया है वो आपको समझ आया होगा और उसका जो दूसरा हिस्सा था रुकू नंबर 1 का वो आपने ज़रूर सुना होगा। जी आगे देखें। आयत नंबर 13 से, ठीक है, 13 से अब हम करने लगे। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। हम आपसे इसका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको उनकी हदायत में और तरक्की दी। ठीक है, हुदन से मुराद क्या? ईमान, बसीरत, यानी हमने इनको हकीकी ईमान अता किया। मजाजी ईमान तो ज़ुबानी इकरार और कल्बी तस्दीक का नाम है। इसको कहते हैं जब इंसान ज़ुबान से इकरार करता है ना और दिल से भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब है कि वो ये बात कह रहा है कि मैं एक अल्लाह है अल्लाह और मैंने उस पर ईमान लेकर आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तो जिसने भी ये बुखारी की रवायत है इतना कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। बाकी फ़र्क कहाँ पड़ेगा जन्नत में? दर्जे का फ़र्क पड़ जाएगा। जिसने अच्छी मेहनत की होगी यकीनन वो आला दर्जे में जाएगा और जिसकी मेहनतें ज़रा कमज़ोर होंगी तो वो लोएस्ट लेवल ऑफ जन्नत का हकदार होगा, लेकिन जन्नत मिल जाएगी। और यही बड़ी बात है जो सूफिया कराम कहते हैं ना कि जो जहन्नुम से बच गया उसकी खैर ही खैर है। वो तो बाद में इंसान सोचेगा ना कि जो दो मोहलत मिली थी उसमें जो वक्त ज़ाया किया है, तो आज जो हमेशा रहने वाली जन्नत है उसमें अब उसी में रहना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही समझ दे। ठीक है, आगे देखिए। इस पर नफ्स का तुग़यान और कुफरान बाकी रहता है और हकीकी ईमान का हसूल नफ्स को फ़ना करने के बाद होता है। अब नफ्स की सरकशी और अनायत फ़ना हो जाती है तो हकीकी ईमान नसीब हो जाता है। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर तसव्वुफ़ की बुनियाद है, यानी कि जो हमारे अंदर नफ्स है ना, इसके अंदर लालच है, झूठ है, धोखा है, ये हमने खुद ख़त्म करनी है। ये हमारे साथ जब रूह आती है ना इंसान के जिस्म के अंदर, तो ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। खुद मेहनत करेंगे। जैसे आप देखें, इंसान तालीम हासिल करने के लिए जाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ लेता है, बीमार होता है हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स से रजू करता है। इसी तरह नफ्स को साफ़ करने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत होती है, ज़िक्र होता है, एक तरीक़ाकार पे वो परवान चढ़ाते हैं, तज़किया भी होता है। ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसे कुछ लोगों का तो तज़किया जो होता है ना ज़िक्र से ही हो जाता है, कुछ लोगों को मुश्किलात में डाला जाता है, फिर उस मुश्किलात में से निकलते हैं तो देखें वो बिल्कुल कुंदन बन जाता है ना। अब नबियों की ज़िंदगियाँ देखें, सबको मुश्किलात में से गुज़रे। जो इंसान मुश्किलात में होता है, परेशानी में होता है, दुख में होता है, आप यकीन करें वो अल्लाह से ज़्यादा करीब होता है। ये अब उसके नफ्स का खेल तमाशा है और शैतान का ज़ोर लग रहा होता है कि जैसे जैसे वो अल्लाह के करीब हो रहा है और मुश्किलात भी हैं, क्या वो वाकई में उस कुर्ब को चाहता है या हट जाता है, थक जाता है, पीछे हट जाता है, तो बस फिर रह जाता है। सब्र अयूब देखें, 18 साल है ना, और हज़रत यूसुफ़ का सब्र देखें, हार जाते तो बस रह जाते, लेकिन अल्लाह ने उनको नबी बनाया, हिम्मत हौसला दिया। तो आप देखें जैसे फ़िरौन के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत होनी थी, तो जब बॉक्स के अंदर दरिया के हवाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने किया, उतनी देर में जैसे ही बॉक्स
دریا کی طرف ڈالا گیا نا دریا میں، اللہ رب العزت نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی تھی، ورنہ تو اس زمانے میں بچے ذبح ہو رہے تھے، ہے نا. تو جیسے وہ باکس کھلا تو وہ اس محبت نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی محل میں پرورش کر دی. کیا زبردست بات ہے نا. تو اس لیے جو بھی مشکلات ہیں وہ اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ میرا پورا گمان یہی ہے کہ یہ مشکلات پریشانیاں آپ کی طرف سے ہیں، اس کو خیر میں بدل دینا اور عافیت میں بدل دینا، اور مجھے اس کا اجر و ثواب اس دنیا اور آخرت دونوں میں دینا. ایسی باتیں اللہ سے کیا کریں. تو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. مجازی ایمان وہ جو زبان اور دل سے کرتا ہے، بہت لوگ کر لیتے ہیں. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ امی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، دوسرا کلمہ شہادت، ہے نا، ایسے پڑھتے ہیں نا. تو ہم نے تو اس طرح پڑھے، لیکن جب سمجھ کے کریں گے نا، اصل چیز تو سمجھ لینے کی ہے نا، تبھی انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا. اور پھر حقیقی ایمان زبردست بات ہے. وہ جس کو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے نا، یہ لوگ بھی بہت دنیا میں کوئی کام کر جاتے ہیں اللہ کی خاطر. کوئی جہاد کر جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں جہاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا قلم سے، اور حضرت خالد بن ولید نے بھی کیا تلوار سے. دونوں کا اپنے اپنی نوعیت کا تھا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، یعنی وطن، گھر بار، رشتہ دار، دولت مال وغیرہ کو ترک کرنے پر ان کو صابر بنا دیا. اظہار حق اور دقیانوس کے حکم کو ٹھکرانے کی ان میں جرت پیدا کی. کتنی بڑی بات ہے نا. دیکھیں، یہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عورتوں کے اندر سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہو، اتنا دل مضبوط ہو تو ہدایت اور اللہ کی محبت مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. جب اس کی مٹھاس لگنے شروع ہو جائے نا تو پھر اللہ کو کہیں ہر صبح شام اس میں اضافہ فرما دیں. اب آپ دنیا میں کوئی اللہ کی خاطر، اپنے نبی کی تعلیمات کی خاطر زندگی میں کچھ کر جائیں گے، ورنہ پھر خالی ڈھول ہی بج رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر حقیقی ایمان پر انسان آ جاتا ہے. ایسے لوگوں سے پھر اللہ کوئی دین کا کام لے لیتا ہے. تو اب دیکھیں کتنا وہ اس زمانے میں، دقیانوس کے زمانے میں وہ ظالم تھا. آپ اور بادشاہوں کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، تو اپنے آپ کو سوچا کریں کیا ہمارے ارد گرد جو سخت مزاج لوگ ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ سچ بول سکتے ہیں؟ تو خود ہی احساس ہو جائے گا ایمان حقیقی کا. اب دیکھیں کہ جب جرت اللہ نے پیدا کی تو ان کو فنائے قلب کا مقام حاصل ہو گیا. فنائے قلب کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہوتی ہے کہ سچ جو ہے رچ بس جائے دل کے اندر، سچائی اتنی. ٹھیک ہے، پھر نہیں لوگوں سے ڈر لگتا. ساری مخلوق کا تصور خیال ان کے دلوں سے مٹ گیا، ہر چیز ان کی نظر میں ہیچ ہو گئی، اور اللہ کی محبت، عظمت، خشیت ان کے دلوں میں جم گئی. اب آپ دیکھیں، یہ اس پہ خود شعوری محنت ہے. یہاں پہ کوئی پیر صاحب کی جادو کی چھڑی نہیں چلنی، کوئی تعویذ کام نہیں آنا. یہاں پہ شعوری محنت ہوگی تو پھر ہی ہم بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جو شریعت کے مطابق احکامات ہیں اس کا شوق دھیان فکر ہونی چاہیے. تصویر کھنچوا رہے، تصویریں کھنچا رہی. پہلے ہوتا تھا کہیں شادی بیاہ پہ جائے گھر والے استقبال کرتے تھے، اب کوئی گیٹ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، سارے ڈرون چل رہا ہے، ہاں تصویریں بن رہی ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بس ایک ہنگامہ سا لگتا ہے. کوئی ویلکم خداحافظ کچھ نہیں ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ تو ایمان حقیقی ذرا ہائیسٹ لیول ہے نا. عام انسان کی بات ہے کہ ایمان تو پتہ تو چلنا چاہیے نا. مطلب یہ کہ جیسے حج پہ جانے کا جب اتفاق ہوا تو مختلف حاجی کیمپوں میں جانے کا اتفاق ہوا، سب نے کہا اتنا پڑھ سمجھ کے جائیں کہ کم از کم آپ دوسروں کو حج کے واجب، سنت، فرائض، احکامات بتا سکیں. ٹھیک ہے، تبھی کریں گے نا. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ طواف زیارہ کو کیسے کرنا ہے، اگر وہ چھٹ گیا، واجب رکن ہے، تو حج ہی نہیں ہوا. اگر وہ کیا کہتے ہیں عرفات کے میدان میں قدم پاؤں نہیں لگے، حج ہی نہیں ہوا. وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر آپ وہاں سے اندر کی طرف آئیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر دیکھیں دین پہ عمل کرنا وہ والی بات ہے. وہ پھر اللہ کے پاس معاملے ہیں کہ کس کو اللہ، جس کے دل کتنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بے شک سادگی ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں اللہ کا خوف ہے تو پھر معاملے اللہ کے سپورٹ. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین کی صحیح سمجھ لیں.
ٹھیک ہے، تبھی جیسے اب یہ دیکھیں اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ بھی انہوں نے کہا تھا اصحاب کہف والوں نے کہ نا کیسے ایک ظالم انسان کے ہوتے ہوئے انسان اپنا ایمان بچا سکتا ہے، تو رب کو کیوں، کیسے، کب، یہ نہیں کہنا ہوتا اللہ کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ایسے، اب، جب. تو وہ حالات واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پھر جلدی سمجھ آتی ہے. تو دیکھیں 300 سال سوئے نا، 309 سال سوئے، اور کیسے جب وہ نکلے، جو میں نے پارٹ 2 آپ کو بھیجا وہ بالکل ایک کہانی کی طرح ہے. تو وہ دیکھیں اس میں پورا تفصیل سے بتایا ہوا کہ غار سے نکلے تو کیسے پریشانی ہوئی، کوئی کون سے دور میں آ گئے ہیں. آگے دیکھیں اس کام جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی دقیانوس نے جب بت پرستی ترک کرنے پر ان کو ملامت کی تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر فخر کے طور پہ کہا فقالو، انہوں نے کیا کہا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو به من دونہ الہا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے. اچھا یہ 2-4 دن میں نہیں ملتا. جو حقیقی ایمان کی بات آ رہی ہے نا، اس پہ مشقت ہے، محنت ہے. آپ دیکھیے علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات نبوت تھی، آخری نبی، علامات بہت تھی. حضرت آمنہ جب کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر ہو جاتا تھا، ہے نا. باقی عورتیں جب کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی نیچے ہو جاتا تھا. تو علامات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے. لیکن نبوت کب ملی؟ 40 سال میں، ہے نا. اس لیے جس انسان سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے اس کی تربیت پہلے ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسی بے بسی آتی ہے انسان گھبرا کے کہتا ہے یہ کیا. ایسے نہیں کہیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں اگر دل میں شوق ہے کہ حقیقی ایمان آئے. حضرت موسیٰ کا دیکھیں جب وہ عصا، جو ہم قرآن سے واقعہ لیتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنا عصا جب زمین پہ پھینکا تو وہ رسیاں جو جادو کے ذریعے سے سانپ بنی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لی. اب جادوگروں نے کیا کہا، دیر اینڈ دین. کئی دفعہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ واقعہ سنتی ہوں نا، کہ ہم تو کہتے ہیں اچھا ابھی پھر کل نیک بنیں گے، پرسوں 3 نمازیں پڑھیں گے، اس کے اگلے دن 4 پڑھیں گے، پھر کہیں جا کے جوانی یا بڑھاپے میں 5 پڑھیں گے ہیں. اور جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، اسی دیر اینڈ دین انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اللہ اکبر، ہے نا. بڑی زبردست بات ہے یہ، دیر اینڈ دین، فوراً ماننا. اور یہ صحابہ کرام جو وہ والا ٹائم تھا نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اس وقت قرآن کی آیتوں پہ ایسے ہی عمل ہوتا تھا. آج کے دور میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل کہاں ہے، کون سی صورت میں لکھا ہے، مکی تھی یا مدنی تھی، کتنی صورتیں تھیں، اور پھر اس کی دلیلوں کو ڈھونڈ کے پھر سوچتے ہیں عمل کرنا ہے یا نہیں. بنش پانی دینا بڑا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیسی ایسی چیزوں کو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اس کو محسوس کیا کریں. قرآن کی آیتوں پہ تدبر کرنا، تدبر کیا ہوتا ہے، سوچنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر قسمت کی بات ہوتی ہے، 3 مہینے میں سمجھ آ جائے، 6 میں سمجھ آ جائے، 2 سال میں سمجھ آ جائے. وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ میں دیر اینڈ دین دوں. جیسے جادوگر مان گئے تھے کہ ہم اللہ کے، موسیٰ کے رب پہ، اللہ پر ایمان لے آئے. تو یہ اللہ ہماری چاہتیں دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، کتنا ایمان کا لیول، کتنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بن مانگے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دعا دھیان توجہ سے مانگیں جو آپ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور. جیسے کل ایک خاتون نے کہا کہ آپ کیوں بار بار اتنا مرنے کی بات کرتی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے مرنے سے ڈر نہیں لگتا. میں کہا ہاں بڑی مشکل سے سیکھا ہے، کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا. مجھے پانی سے ڈر لگتا تھا، زیادہ پانی ہو جائے نا اس سے خوف زیادہ ہوتی تھی. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے خود سے اپنے اندر خوف بٹھائے ہوئے تھے. تو میرے سے زیادہ خوف زدہ انسان دنیا میں شاید ہی کوئی عورت ہو. بے باک ہیں عورتیں، ڈرتی ڈرتی کسی سے نہیں ہے. تو میں نے تو بڑی محنت کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے موت سے ڈرنا، اللہ کا خوف، قبر کا خوف، قیامت کی سختیاں اور حشر کا میدان، یہ سارا سوچتی ہوں.
پھر اللہ سے کہتی ہوں کہ جو اللہ نے دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ مجھ سے اس موقع پہ یہ دعا مانگو، وہ پھر مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ یہ خوف نکال دیتا ہے۔ جو انسان ڈر رہا ہوگا وہ فوج میں، جو بچہ آپ دیکھیں آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا اگر لوگوں سے خوف زدہ ہے تو یہ تو آرمی ایئر فورس جوائن ہی نہیں کر سکتے، کہاں سے جانے دیں گے اپنی؟ تو اس کو آپ نے باریکی سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً حد سے بڑی ہوئی بات، بے جا بات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ شط دور ہو گیا، یعنی ایسی بات کے قائل ہوں گے جو حق سے دور، صداقت سے باہر، دائرہ ظلم میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ظاہر ہے انسان حق بات سے دور ہوتا ہے، دل میں لالچ بھی ہوگی تو وہ ظلمت کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، انسانوں پہ، جانوروں پہ، حشرات پہ، ٹھیک ہے، تو اب وہ بیسکلی اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو قبر میں، نزا کے وقت، آخرت میں، کیونکہ اکیلے ہے نا انسان، پھر یہ ملیں گی۔ تو میرے حساب سے تو موت بہت خوبصورت چیز ہے، مطلب دنیا کے جھنجھٹ ختم، جان چھٹ گئی، سو جائے آرام سے جا کے قبر میں۔ تو قبر کے لیے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ حد نظر قبر کشادہ ہو، دائیں بائیں اور اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، قرآن قبر میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ سال میں 2 دفعہ مکمل کرنا، ایک رکوع پڑھیں گے نا آپ تو ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے، تو ایک ناظرہ قرآن پڑھ لیا کریں، ایک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، تو قرآن لڑے گا ہر قبر میں، اللہ کو کہے گا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس نے میرا حق ادا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہوگا تو ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ رکھا ہوگا ان کو یہ نصیب ہوگا۔ ساری چیزیں ایکسپلین ہے، اور کیٹیگری بھی اللہ نے بتائی ہے، کون سے کیٹیگری والے بندے کو کون سی نعمت نزا کے وقت، حشر کے وقت، دنیا کے اندر، آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزوں کو سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ جیسے اب آپ سورہ کہف سن رہے ہیں نا، تو اور یہ میں نے جب سے تفسیر مظہری میں دیکھا تو بیسکلی یہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دلیل کے طور پہ غار والے کی کہانی یہاں پہ صورت میں بتائی ہے کہ ایسے میں زندہ کروں گا، میرے لیے مشکل نہیں۔ آگے دیکھیں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیں بت پرستی جو ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، پوری دنیا سے سمٹ کے انڈیا میں ہے بس، اور یہاں سے بھی ختم کر دینی ہے اللہ نے۔ پوری سرزمین پہ اللہ کا حکم مسلمان اور دین اسلام قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تبت ہے، چائنا ہے، بت مت، گوتم بدھ کی وجہ سے وہاں پہ بت مت، یہ مذہب بہت، جین مت، یہ مذاہب جو ہیں پروان چڑھے۔ تو اگر آپ کو دھیان ہو نا تو اپنے مذہب کو سمجھنے کے بعد یہ مذاہب پڑھیں، دوسرے ادیان پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ وہاں پہ پرابلمز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور اسلام میں اللہ نے ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا۔ تو بت پرستی جو ہے ظاہر ہے اپنے ہاتھ سے ایک بت بنایا اور اس کو پوج رہے۔ سورہ البقرہ میں دیکھیں جو بچھڑا بنایا تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی آزمائش تھی۔ بعض دفعہ اللہ لوگوں کی، بعض دفعہ کیا، ہر کوئی اللہ کی عطا کردہ بھیجی ہوئی آزمائش میں سے جو نکل جاتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی آزمایا نہیں جا رہا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شیطان کو خود حکم دیتے ہیں فلانے بندے کے پیچھے لگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ جو لوگ گندگی میں زیادہ رہتے ہیں، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، گھر کے اندر گندی چیزیں، یعنی کہ برتن دھونے والے پڑے ہیں، سنک بھرا ہی ہوا ہے، اپنے لباس کی گندگی، گھر کے بچے چھوٹا ہے پیشاب کر رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے جگہ صاف کرنی، 3 دفعہ جب تک صاف نہیں کریں گے جگہ پاک نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں پہ، ایسی عورتوں پہ جنات، جادو ٹونا، وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں بت پرستی جو ہے وہ بالکل منع ہے۔
آگے دیکھیں لولا یاتون علیہم بسلطان سلطان بین، بتوں کو پوجنے کی کوئی واضح دلیل یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ بغیر واضح دلیل کے دین کے عقائد ناقابل قبول ہے، گمان اور باپ دادا کی پیروی عقائد کی صحت کو ثابت نہیں کر سکتے، عقائد میں بلا دلیل اتباع درست نہیں ہے۔ تو پوری بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں بت توڑے، لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ بت کس نے توڑے ہیں سارے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا والا بت ہے نا جس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹک رہا ہے اس نے توڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنے کھانے سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ تو اپنے لیے کوئی فائدہ مند بات کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ان کے منہ سے دلیل نکالی نا، جب خود بول رہے ہیں تو پھر کیوں پوج رہے ہیں اس بت کو؟ ہدایت آئی، اللہ نے بھیج دی ہدایت کہ جاؤ، لیکن جب ہدایت آئی اس نے دیکھا کس کے دل کو میں طلب ہے، کوئی دل تھا ہی نہیں ہے ایسا، واپس چلی گئی۔ تو دیکھیں دنیا میں دلائل آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اب خود دیکھنا ہے کہ مجھے کتنی ہدایت چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان گمراہ ہو گیا نا، تو اگر اللہ نے گمراہ کر دیا پھر نہ امی ابو کوئی ہدایت دے سکتے نہ پیر صاحب۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ کس طرح سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو شخص اللہ پر دروغ بندی کرے اس سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہوگا؟ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی بنائے، مانتا ہو اور کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ یوں تو کسی پر بھی دروغ تراشی ظلم ہے، لیکن اللہ پر تہمت تراشی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب ان جوانوں نے دقیانوس کو دو ٹوک جواب دے دیا اور اس نے ان کو سوچنے غور کرنے کے لیے مہلت دے کر چلا گیا اور سب نے شہر سے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا بلکہ بھاگ گئے، تو پھر آپس میں کیا کہا؟ وَإِذِ اسْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَىٰ إِلَى الْكَهْفِ، اور جب تم ان بت پرستوں سے اور ان معبودوں یعنی بتوں سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے الگ ہو گئے ہو تو چل کر غار میں اپنا ٹھکانہ بنا لو تاکہ باہر والا کوئی تم کو دیکھنے ہی نہ پائے۔ اصحاب کہف کی قوم والے دوسرے مشرکوں کی طرح صنم پرستی کے ساتھ خدا کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اچھا یہ نقطہ جو ہے نا یہ سمجھنے والا ہے کہ بہت سے بتوں کی پوجا کرنے والے تب اللہ کو بھی دل سے مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکی دور میں جو کہ 13 سال کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے بعد، ان 13 سالوں میں لوگ خدا کو بھی مان رہے تھے اور بت پرستی بھی کر رہے تھے، یہ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں منافقین تھے جو زبان سے کچھ تھے دل سے کچھ، ٹھیک ہے؟ یہ منافق انسان ہوتا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ہی ٹٹولنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا ہماری زبان اور ہمارا دل ایک جیسا ہے، کیا ہم واقعی میں یہ کنیکشن ہمارا اسٹرانگ ہے، پھر ہدایت کے آگے درجے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں انسان آگے چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ انسان نے خود اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور اس وقت مشرک جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ کس کو بنا دیا؟ بتوں کو ساتھ بنا دیا، شریک کر دیا۔ اسی طرح عیسائی جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہے نا؟ اور کئی عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، کئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ تو یہ انسان بہک سکتا ہے، تو سیدھے راستے کے لیے بہت ضروری ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ضرور مانگا کریں کیونکہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا اور دین کی نسبت سے زیادہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو انسان بچ نہیں سکتا اگر وہ یہ دعائیں نہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی زیادہ پڑھا کرے۔ اچھا وہ اس زمانے میں وہ خدا کی پوجا بھی کرتے تھے، اس لیے اصحاب کہف کو اپنے قول میں الا اللہ کہنے کی ضرورت ہوئی۔ مطلب یہ کہ تم بت پرستوں اور بت پرستی سے تو الگ ہو گئے مگر خدا پرستی سے الگ نہیں ہو، خدا پرستی میں ان کے ساتھ ہو اور بت پرستی میں ان سے بیزار ہو۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وما یعبدون الا اللہ، اللہ کا قول بطور جملہ متعارضہ ہے، جملہ متعارضہ بیچ میں ذکر کیا گیا، اور یعبدون کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف راجع ہوئی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ فَأْوَى إِلَى الْكَافِ یعنی غار کی طرف منتقل ہو جاؤ، اسی کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا لو تاکہ کافروں کے ساتھ رہنے سے بھی بچ جاؤ۔ دیکھیں اب یہی چیز جو ہے نا، سورہ دجال جب آئے گا نا، تو جو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ کریں گے، وہ ان کا پھر کھانا پینا کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر۔ وہ اللہ کے ذکر سے ہی اپنے ان کے روح کو تسکین ملے گی۔ تو یہ جو دنیا کا کھانا پینا ہے نا، جو ہمارے معدے میں جاتا ہے، ایک تو روح کا کھانا ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے، تو روح مضبوط ہوتی ہے۔ اور ایک ہے معدے کا کھانا پینا، زیادہ کھا لیں گے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، کم کھانے سے مرے گا نہیں لیکن صحت ٹھیک رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے روح مضبوط ہوتی، کم کرنے سے کمزور ہوتی ہے روح۔ تو اصل چیز ہو، جسم تو دنیا کی چیز ہے، روح ہی اصل چیز ہے نا۔ تو اب یہ سمجھیں کہ جب دجال آ جائے گا، فتنے ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ تبھی لوگ پہاڑوں کی طرف جائیں گے اور اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں گے۔ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارا رب تم کو رزق کی فراغی عنایت کرے گا، دونوں جہانوں میں اپنی رحمت سے تمہارے لیے کشائش فرما دے گا، اور تمہارے تمام امور میں فائدے کا سامان خود فراہم کرے گا۔ مرفق اسم اعلیٰ، وہ ذریعہ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ اصحاب کہف کا ایمان پختہ اور اللہ کے فضل پہ بھروسہ اٹل تھا، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے رسول، تو دیکھے گا کہ دھوپ جب نکلتی ہے، اور اے انسان بھی ہے ساتھ، کہ دھوپ جب نکلتی ہے تو ان کے غار سے بائیں جانب کو بچتی رہتی ہے، اور چھپتی ہے تو بائیں طرف کو ہٹتی رہتی ہے، اور غار کے فراغ مقام میں ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، تزاور مڑ جانا، پھر جانا، یہ لفظ زور سے بنا ہے، زور کے معنی ہے جھکاؤ۔ ذات الیمین دائیں جانب سے، ذات الشمال بائیں طرف سے، اور غار سے دائیں بائیں جانب تقرض کترا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فجوتہ کشادہ جگہ، یعنی وسط غار میں اصحاب کہف پڑے ہیں، اور نسیم و صبا کے جھونکے بھی ان کو لگتے ہیں، ہوا کے، یعنی کہ دھوپ کی گرمی سے بھی محفوظ ہیں، اور غار کا کوئی دکھ ان کو نہیں پہنچتا۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر کسی کوئی بیڈ ریٹن ہے، اس کو بستر پہ ہی لیٹا ہوا ہے، اگر اس کی کروٹ نہیں بدلتے نا تو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ آپ کے میں سے کوئی اگر فیملی میں ایسے پیشنٹس ہیں تو کروٹ ضرور دلانی پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد نا۔ اب تو خیر ایئر میٹریسز بھی آ گئے ہیں، ان پہ لٹائیں، اس پہ وائبریشن ایسے ہوتی ہے کہ زخم بیڈ سور نہیں بنتے، لیکن پھر بھی اگر اوپر اٹینڈنٹ جو ہیں وہ غافل ہیں تو ایئر میٹریس بھی کیا کرے گا؟ کروٹ تو بہرحال کسی اوپر جو اٹینڈنٹ ہے اس نے دلانی ہے، تبھی اس کا جسم رہے گا، ورنہ انسان کا جسم گلنے سڑنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، تب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دیتے تھے۔ ہوا کی کراس وینٹیلیشن کا اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ غار میں کس طرح شمال سے اور آتی تھی ہوا غار کے اندر، ٹھیک ہے، اور تاکہ ان کو صحیح، ان کی بریدنگ صحیح رہے۔ اور بریدنگ کے لیے آپ دیکھ لیں، اگر سانس کی پرابلم ہے تو کووڈ نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ ایک اتنا سا جرم ہوتا ہے اور کیسے سانس کھینچ لیتا ہے، اور انسان کی سانس ختم ہو جائے تو پھر آپ آکسیجن بھی کیا کرے گی، باقی اپریٹس بھی کیا کام کریں گے، تو وہ ظاہر انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا رہے ہیں
کہ کشادہ جگہ فجوتا کشادہ جگہ میں ان کو رکھا اور ان کو دائیں بائیں سے ہوا آتی تھی، تو کراس وینٹیلیشن بڑی زبردست اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا. ٹھیک ہے. ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ غار کا رخ بنات الناش کی طرف تھا. غار کے محاذات میں قریب ترین مشرق مغرب راس و سرطان کا مشرق مغرب تھا. دیکھا میں پہاڑوں کے نام ہے، ان کا نہیں مجھے پتا. راس و سرطان اور بنات الناش. جس وقت سورج کا مدار اور سرطان کا ایک مدار ہوتا ہے، ہاں یہ وہی ہے روٹیشن سورج کی اور پلانٹ کی، تو سورج کا طلوع اس کے مقام بجانب یمین ہوتا ہے اور غروب کے وقت غار میں مقابل سورج بجانب شمال ہوتا ہے. اس طرح غار کے دونوں پہلوؤں پہ سورج کی شعاعیں پڑتی اور اس میں گھبراہٹ نہیں تھی اور ہوا میں اعتدال قائم تھا. آفتاب کی کرنیں اصحاب کہف کے جسموں پر نہ پڑنے پاتی کہ بدن جھلس سی نہ جائے، ہے نا. سن برن ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر جسم کے کسی ایک حصے پر سورج کی شعاع پڑتی رہے نا تو وہاں پہ سن برن ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سن برن کی وہ کریمیں نکل آئی ہیں اب کہ جی وہ آپ سن بلاک لگا کے پھر دھوپ میں نکلیں تو رنگ بھی نہیں کالا ہوتا. اور سکن، کیونکہ سکن جو ہے نا وہ سب سے سینسیٹیو پارٹ ہے ہمارے جسم کا، اور اللہ کی جو رحمت ہے نا یہ جب اللہ کے غصے میں بدلے گی نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب کافروں کو سکن کو دینا ہے. اور حدیث پاک میں آتے ہیں، بخاری مسلم نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکن کو 60 ہاتھ موٹا کر دیں گے تاکہ زیادہ عذاب ہو. اتنا غصہ اللہ کا ہو جائے گا. تو کافروں کے لیے یہ بات ہے، جب اتنی کھالیں موٹی ہو جائیں گی، جب گل جائیں گی پھر اللہ 60 ہاتھ دوبارہ کر دے گا. بس یہی عذاب آتا رہے گا. ہر عذاب کی نوعیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو سود لیتے ہیں ان کے پیٹ میں سانپ بچھو ہوں گے اور پیٹ کھلا ہوگا. دور سے لوگ دیکھ لیں گے کہ جن کے پیٹ میں سانپ اور بچھو چل پھر رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں سود کھایا. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ غریب طبقہ کیا، امیر کیا تو غریب کیا، اتنے پیسے کی ہوس بڑھ گئی ہوئی ہے، صبر کنات ختم ہو گیا ہے. سود پہ سود، سود پہ سود. ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے کہ بی بی یہ مت لو، یہ اللہ نے کہا ہے کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کیا کہتے ہیں خون کی نہر کے اندر غوطے دیں گے وہ لوگ جنہوں نے دوسرے کا حق مارا ہوگا. کتنے آرام سے وراثتیں کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق کھا جاتے ہیں، کیسے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بڑا باریک معاملہ ہے جس میں بہت عورتوں کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو میری آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خاوند کو، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو سمجھایا کریں جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے رزق حلال. ٹھیک ہے. دائیں بائیں سے کہ سارے لے رہے ہیں تو کیا ہوا، 1% انٹرسٹ ہے. کیا مطلب 1%؟ 0.25% بھی کیوں حرام کھایا؟ اچھا اگر سود بالکل ان کے اوپر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ دکھ بھی پاتے، ان کے کپڑے بھی گل سڑ جاتے. آپ دیکھیں نیا کپڑا، کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نیا کپڑا ہوتا ہے ایسے بچوں سے اتار کے پھر رکھ لیا کہ دوبارہ پہن لیں گے. کیوں؟ کیونکہ نئے کپڑے کی ایک شائن ہوتی ہے. جیسے کپڑا دھلتا جاتا ہے، دھلتا جاتا ہے، دھلتا جاتا ہے تو وہ اس کے کپڑے کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے. پہنتے وقت بھی پھر اب دیکھیں کئی لوگ مایا لگاتے ہیں، اور کئی عورتیں جو بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہیں وہ کپڑے کو دھونے کے بعد الٹا کر کے چھاؤں میں ڈالتی ہیں کہ اس کے کلرز بھی فیڈ نہ ہو. تو یہاں پہ تفسیر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا نا اس کو بھی اتنی دھوپ نہیں آتی تھی کہ وہ بالکل بسیدہ ہو جاتا، پھر دھونا کیسے تھا؟ ابھی تو 300 سال سونا ہے. تو بعض علماء نے ابن قتیبہ کی اس جغرافیائی وضاحت پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بنات الناش کے سامنے غار کا ہونا خواہ اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کار فرما تھی. کہ اللہ، یہ آپ لوگ ڈھونڈنا ضرور بنات الناش کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے.
پھر مجھے بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کار فرما تھی کہ اللہ اصحاب کہف کی طرف سے سورج کو پھیر دیتا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ آئندہ آیت میں بھی آئے گا، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی صنعت کے عجوبہ کاری، اس کی قدرت کی نشانی۔ شاعر اللہ آپ نے پڑھا نا قرآن میں، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں مسجدیں دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، مردہ انسان کو، میت کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے نا؟ تو حشرات کو دیکھیں، جانوروں کو اللہ یاد آتا ہے، ایون آپ درختوں کو، پلانٹس کو دیکھیں، کتنے فرق قسم کے پلانٹس، ایون کہتے ہیں کہ جو سمندر کے نیچے مچھلیاں ہیں اور نباتات ہیں وہ 6000 سے بھی زیادہ اس کی اقسام ہے۔ اگر آپ کبھی ڈاکومنٹری دیکھیں نا انڈر دا واٹر، بہت ایسی ڈاکومنٹریز بنائی، ایسی زہریلی پودے مچھلیاں ہیں جو انسان کو کھا جاتے ہیں، اور کئی ایسے خوبصورت ہیں کہ انسان کی نظر، آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں اللہ کی اتنی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھ کر، ہے نا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ صرف یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل اتنا بن جائے، عورتوں کو بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی پہچان لینے کے لیے گھومے پھریں، اور پھر دیکھیں کتنی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور غار میں ان کا پناہ گزیر ہونا، ان کی حفاظت کے لیے سامان فراہم کرنا، پھر ان کا صحیح قصہ بیان کرنا، اللہ کی قدرت، صنعت، علم، قرآن کی صداقت کی ایک نشانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک فلسطین کے پاس ایک بستی سے جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، دل میں خیال آیا، منہ سے نہیں بولے تھے، دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے سارے لوگ وہاں مرے ہوئے تھے جنگ کے بعد، یہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو موت دے دی حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے زندگی دیکھی تو اللہ نے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پہ تم بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، بالکل ڈھانچہ بنا ہوا تھا ہڈیوں کا، مر گیا، گوشت پوش اتر گیا، ہڈیاں بنی۔ اور اللہ نے کہا کہ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو، بالکل تر و تازہ تھا۔ تو اللہ نے کہا ایسے زندہ کریں گے ہم۔ کوئی شک ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی؟ ایسی چیزیں سوچیں گے تو مرنا مشکل نہیں لگے گا، یہی میں چاہتی ہوں۔ اور جس دن آپ کے دل سے موت کا خوف نکل گیا، دنیا میں آپ کچھ کر جائیں گے، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے جو اللہ ہمیں صبر دے دیتا ہے جب ہماری ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، کوئی بچہ، بہن بھائی، کیا چیز کہ سب نے ہی جانا ہے۔ ہوش و حواس میں یہ چیزیں سوچیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کی خاطر دنیا میں کام کریں گے نا تو نزا بھی آسان، قبر بھی کشادہ، حشر کا میدان ٹھنڈا، اللہ کا عرش ملے گا، حساب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ، پل صراط پہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں، جنت کے اعلیٰ درجے۔ سوچیں نا ایسے، اللہ نے کہا ہے، حدیث پاک ہے، جو گمان تم مجھ سے رکھتے ہو وہی معاملہ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تو اچھا گمان رکھیں، یہ سارے مرحلے اللہ سے لے لیں، اچھے لیں، اور جب سمجھ آتی ہے پھر دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب آپ دل سے پکے ہوں گے نا ان اموات کے لیے تو آپ دیکھیں لوگوں کے اندر اس چیز کا اثر آئے گا۔ اور سورت پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم ابھی تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ پہاڑ میں ہیں، آب و ہوا کیسے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، سانس آ رہا ہے، کھا پی تو نہیں رہے نا، لیکن سانس آ رہا ہے۔ 300 ایئرس، اتنا پاورفل ہے خدا، اتنا طاقتور ہے اللہ، ہمارے یقین کمزور ہیں، اس لیے ہم ٹوٹے پھوٹے، کبھی بابوں کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی صحبت لیں، دعائیں لیں، لیکن اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم دائم رکھیں۔ اور جب جو چیز آپ کو مل جاتی ہے نا نعمت، اس کو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اپنی ذات میں لالچی نہ ہو۔ بے شک آپ علم والے، پیسے والے، ٹھیک ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ یہ ساری چیزوں کو لوگوں میں اویئرنیس دیں، کام کریں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت
کر دے وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی جس کو ہدایت یاب ہونے کی توفیق دے دے وہ کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے۔ اس جملے میں اصحاب کہف کی تعریف کی گئی ہے اور اس امر پہ تنبیہ ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کی طرح آیات قدرت بہت ہیں، لیکن ان سے فائدہ اندوز وہی لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ تو میرے والد اللہ بخشے بہت کہتے ہوتے تھے کہ توفیق کا لفظ ضرور مانگا کرو، کہ اللہ توفیق دے گا تو ہی ہم کر سکتے ہیں، تبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں، تبھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ توفیق کا لفظ زندگی میں مانگیں اگر اللہ چاہی زندگی گزارنی ہے، اگر من چاہی زندگی گزارنی ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہودیوں کا حال دیکھ لیں، کس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کو بے دریغ ذبح کر دیا ہے فلسطین میں، غزہ میں، اوہو، اور کس طرح ایک اچھا انسان دوسروں کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ ضرور سوچیں، جو میں بار بار کہتی ہوں، کہ ہم دنیا میں نفرتیں کرنے نہیں آئے تھے، ادھر ہم محبتیں سیکھنے اور محبتیں پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ہم نے پیار کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جیت جائیں، یہ زندگی جیت جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ ظاہر ہے انسان پہ امتحان بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کو اگر ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے نا تو آپ ایسی کتابیں ضرور پڑھیں کہ ہم سے پہلے قوموں نے کیسے دنیا میں، مسلمانوں نے اسپیشلی، فتوحات حاصل کی۔ وہ بیسکلی ان کے حقیقی ایمان تھا جس کی وجہ سے جب راسخ ہو گیا تو دنیا بے حقیقت ہو گئی۔ دل میں بے حقیقت ہوتی، ظاہر میں تو جو سید سرفراز شاہ نے جو بڑا اچھا تصوف پہ کام کر رہے ہیں وہ قائد اعظم کی مثال دیتے ہیں کہ قائد اعظم کے ظاہر کے لباس، ان کے جوتے، ایک ٹائی جو انہوں نے زندگی میں لگائی دوبارہ کبھی لگائی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ گاڑیوں کا بھی شوق تھا تو لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، لیکن رات کے وقت تہجد کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ان کی سسکیاں، ان کا جو بیٹ مین تھا وہ سنتا تھا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، احکامات ملے، کیسے پاکستان بنا لیا، ایک آزاد ملک جہاں پہ ہم اذان سن سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں، پازیٹیو چیزیں سوچیں نا، تبھی انسان اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے گا۔ تو مرنا جو ہے برحق ہے، اس کو زیادہ سوچیں پلیز۔ کل بھی جو خاتون نے پوچھا، ظاہر ہے وہ میں خود اس چیز سے گزری ہوئی ہوں کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن آپ شعوری طور پہ محنت کریں گے تو آپ جیت جائیں گے۔ آپ کو خوبصورت اللہ سے کہیں، یا اللہ آسان نزا عطا کر دینا، ہمارا حساب نہ لینا، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمانا، جنت عدن میں ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا، ایسی باتیں کریں۔ اور اب تو بہت نیک لوگ ہیں ارد گرد، آپ دیکھتے ہیں، جو جہاں سے آپ کا دل متفق ہے ان کی نشست میں بیٹھا کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، دوسرا رکوع مکمل ہو گیا، تیسرے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔